अक़दस का मफ़हूम है कि हर चीज़ के लिए तहारत होती है। तुम्हारे दिलों की तहारत हमारी ज़ात अक़दस पर दुरूशी पढ़ना है। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्लाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहू के इनाम और इनायात और नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत हम दीनी और मजहबी तबका कहलाने वाले हजरात पर यह है कि हमें कायनात की सबसे अजीम मसनद मरहमत हुई है कि जिस मसनद के आगे बादशाहों की कलगियाँ भी झुकती हैं, और वो है मिंबर और मुसल्ला। मिंबर और मुसल्ला की अहमियत और इफादियत हर दौर के अंदर रही है और रहेगी। हाँ, अदवार के बदलने के साथ साथ लोगों के रवैये भी चेंज होते हैं, और यूं कह लीजिए कि कभी तेज़ हवाएं चलें तो चरागों की रोशनियां उन हवाओं के असरात में मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन जो कुछ भी हो जाए, जिस तरह सही बुखारी किताबुल जनाइज़ में एक हदीस है, उसका एक हिस्सा मुख्तसर ये है कि फरमाया गया कि दीन इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। जब हम नहीं थे दीन तब भी था, और जब हम नहीं होंगे तो दीन तब भी होगा। करबला का मैदान तो यही बता रहा था कि आज के बाद नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन 2024 में बैठकर भी हम देख रहे हैं मिटाने वाले मिट गए, और जिन्होंने इस दीन को बचाने के लिए जानों की नजरें दी हैं, उनका नाम भी जिंदा है और काम भी जिंदा है। अल्लाहु अकबर। सबसे पहली बात यह है, सूफिया ने जो कहा कि मन आरफ नफ्स फ़क़द आरफ रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और बकौले इकबाल के अपने मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। सबसे पहली चीज़ यह है कि हम जब अपने आप को पहचानेंगे, अपनी मसनद मकाम और मर्तबे को, तो फिर ये पहचान ही हमें आगे की तरफ लेकर जाएगी। दूसरी चीज़ है कि एक तो मताए कारवां लुटा है, और मताए कारवां का लुट जाना भी दुख की बात थी, लेकिन मताए कारवां के साथ कारवां के दिल से अगर एहसास ज़ियां मिट जाए तो फिर ये सिर्फ नुकसान नहीं होता बल्कि सानहे का रूप इख्तियार कर लेता है। हम आका व मौला सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। देखना यह है कि इस दीन की तरवीज व इशाअत के लिए हमारे आका व मौला अलैहिस्सलाम का अंदाज मुबारक क्या है। मक्की ज़िंदगी हमारी निगाहों के सामने है। वो मुझे याद है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान अल्लामा अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह को अगर कोई तालिब इल्म कहता कि जिस मस्जिद में आपने मुझे भेजा है वहाँ तो ये मसले हैं और ये मसले हैं, तो वो मुस्कुरा के फरमाते थे कि बेटा पहले दिन ही मदनी जिंदगी ना मांगा करो, पहले मक्की जिंदगी का मरहला है। तो जब मक्की जिंदगी के मरहले से गुजर जाओगे तो फिर मदनी हयात तैयबा के नज़ारे भी करोगे और इसके अनवार को भी पाओगे। देखें, ताइफ में जब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए, ये एक तालिब इल्म हूँ मैं, और ये कोई ये नहीं है कि स्टेजों पर को आजिज़ी के अल्फाज रस्मन कहे जाते हैं, और वैसे भी सूफिया तो यही फरमाते हैं कि जब तू आजिज़ी के तौर पे भी कहता है कि ये इनकिसारी है कि मैं गुनाहगार हूँ, तो कहा इसमें भी एक रियाकारी का पहलू न लाया कर कि जब तू ये कहता है कि मैं गुनाहगार हूँ तो ये इनकिसारी नहीं है बल्कि इकरार जुर्म है। तो अर्ज ये करना चाहता हूँ कि तालिब इल्म होने की हैसियत से अर्ज़गुज़ार हूँ कि मैं यहाँ पर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उवैस मुर्तज़ा नूरी साहब के हुक्म पर हाजिर हुआ। मुझे यही हुक्म था कि तुमने कुछ बातें करना है और मैं आ जाऊँ इसी तरह
محبت سے جیسے آپ احباب کھڑے ہوئے مجھے صوفے پہ بھی بچھایا جائے، لیکن اینڈ پر دعا کروا دی جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہاری آج گفتگو نہیں ہو سکی، نہیں ہوگی، تو میرا جو حال ہوگا وہ میں خود واقف ہوں، اور آپ میں سے کسی پر یہ بات وارد ہو جائے تو آپ اس سے واقف ہیں۔ لیکن جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں تشریف لے گئے، یہ حضور کا جانا ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ اور کس کام کے لیے تشریف لے گئے؟ کوئی دعوت نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی آمد پر پھولوں کی برسات نہیں، کوئی مختلف انواع کے کھانے، اور یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے۔ اجنبی لوگوں میں رب کا محبوب کیا ہے، اور جب ان کو کہا کہ مجھ سے بات سنو تو آگے ان کا جواب کیا تھا کہ اگر آپ نبی رسول نہیں تو آپ کی بات سننے کا مطلب ہی کوئی نہیں، اور نبی رسول ہیں تو ہم ویسے ہی ڈرتے ہیں کہ آپ کی بات کیوں سنیں، آپ چلے جائیں ہم آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ تقریروں میں یہ بات ہم بڑی آسانی سے کہہ گزرتے ہیں، کبھی تنہائیوں میں بھی سوچنا چاہیے کہ جن کی جلوہ گری پہ عرش سج جائے، وہ اسی معبود کے پیغام کے لیے جب طائف میں قدم رکھتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے۔ اور پھر جب کریم واپس تشریف لاتے ہیں تو چچوروں کی دورہ یا لائن بن جائے اور ہاتھوں میں پتھر ہوں، اور اس وجود پر کہ جس وجود کے لیے صحابہ پاک فرماتے تھے کہ ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور کی ایڑی مبارک میں کانٹا چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوں، اس وجود پہ پتھر مارے گئے۔ اور وہ نقش نال پاک جو آج ہم اماموں میں بطور تاج سجاتے ہیں اور کبھی جیب پر دل کی طرف لگاتے ہیں کہ دل بے قرار کو قرار ملے، تو وہ نال پاک کا نقش ہے، اور ادھر وہ نالین شریفین خون حبیب انور سے تار ہو گئے اور کریم باغ میں تشریف لے گئے۔ یہ حالت اور کیفیت کیسی تھی؟ صرف ایک جملہ ہم غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کے دربار میں عرض کیا، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ مالک کیا تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے؟ اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ وہ کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر، آپ حضرات علماء جانتے ہیں کہ جو پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہے اسے بارگاہ میں بھیجا ہے، اور اس نے عرض کی حکم دے میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس پوری کی پوری بستی کو کچل ڈالوں گا۔ تو کریم نے جو جواب ارشاد فرمایا مفہوم اس کا یہی ہے کہ ہم رحمت بن کر آئے ہیں، زحمت بن کر نہیں آئے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ ہے بنیادی طور پر اس پوری روایت کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کا کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کی آنے والی نسلیں در توحید پہ جھک جائیں گی۔ اس سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ یہ راہ تلخ ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ میرا سب کچھ ہے اور میں آپ پہ قربان ہوں، اور جب یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر وراثت کے اندر ہمیشہ پھول نہیں ملتے۔ اس راہ میں کانٹے بھی آئے ہیں، پتھر بھی آئے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ تشنیع بھی ہوئی ہے، تکلیف دہ باتیں بھی ہوئی ہیں، راہ حق میں رکاوٹ بھی ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور ہر تیسرا چوتھا روز ظالموں کا ظلم تھا ان کے وجود پر، ہر تیسرا چوتھا روز۔ 950 سال میں کیا نہیں ہوا؟ اور جب ہم نے پہلی بار پڑھا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم شریف سکن ہے، اور وہ اتنے حسین تھے کہ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، تو ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ بے نیازہ یہ تیری بے نیازیاں ہیں، حسن ایسا کہ کوئی تاب نہ لائے، اور ایسے حسین معجبین کو تو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا، لیکن تیرا رسول ہو، تیرا پیارا ہو۔ اور حسن میں اس عروج پر امام سیوطی رحمت نے لکھا ہے کہ جو کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، اب یہ رجب میں کشتی چلی ہے اور محرم کی 10 تاریخ کو پہاڑ پہ رکی ہے، مختلف اقوال ہیں، تو اتنا عرصہ سمندر میں وہ جو آپ کے ساتھ چند مومنین تھے وہ کھاتے پیتے کیا رہے ہیں؟ تو کہا جب کشتی والوں کو بھوک پیاس لگتی تھی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرتے
اور حضرت نوح علیہ السلام چہرے سے نقاب ہٹا دیتے، بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی مٹ جاتی۔ ایسے ایسے حسینوں اور ماجبینوں کو پتھر پڑے، ڈنڈوں کی برسات ہو، اور اندازہ کیجئے 950 سال بڑا عرصہ ہے کہ اس قوم کا مرنے والا بڈھا اور بڑھیا اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو ضرور مارنا ہے، وصیت کر کے، ایسا تلخ دور۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا۔ تو عرض یہ ہے کہ پہلے ہمارے اندر اس احساس کا پیدا ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ دین کا کام وہ ہے جس کام میں حضور کے قدمین نازنین لہو لہان ہوئے ہیں، حضور کے وجود مبارک پہ پتھر آئے ہیں، حضور علیہ السلام کو اس قوم نے زبان کے تیروں سے زخمی کیا ہے اور تکلیفیں دی۔ آپ جانتے ہیں شہزادی رسول اقدس کو وقت ہجرت ایک آدمی نے سواری سے نیچے گرایا تو ان کے بطن انور میں شہزادے کا وصال ہوا، اور پھر وہی بندہ ایک دن حضور کے دربار میں آتا ہے کہ میں وہی ہوں پر شرمندہ ہوں اور کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو حضور اس کا اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ دین کے کام کے لیے ہمیں کوئی کسی نئے لیکچر اور واعظ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آقا کی سیرت مبارک کافی ہے۔ اور دوسری چیز اس طائف کے واقعے سے یہ معلوم ہوئی ہے کہ ہم 1-2 دن کام کر کے تھک نہ جائیں۔ فرمایا یہ کلمہ گو نہیں بنے تو ان کی آنے والی نسلیں ہو جائیں گی۔ پتہ چلا کہ کام کرنے والے کی سوچ اور اس کا نظریہ 2-4 دن اور 2-4 وقت کی باتوں پر موقوف نہ ہو، وہ لمبی پلاننگ کے ساتھ چلے، اور اگر اس کی زندگی میں یہ بات پوری نہ ہو تو پھر اس کے ورثاء اس علم کو سنبھال کے رکھیں اور وہ میدان کے اندر آ جائیں۔ دوسری گزارش، دین کی تبلیغ کے لیے ایک بہترین کام، میں ایک مثال پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کھانا جو ہے وہ ہرنی ذبح کر لی اور اس کی ریسپی بھی کمال ہے، اور اس میں ہم نے گھی کی بجائے دیسی گھی ڈلوایا ہے، ہر چیز کمال کمال پلس کمال ہے، اور جب مہمان آیا ہے